अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान में 28 अगस्त 2024 का दिन, बुध का दिन अभी प्रोग्रेस कर रहा है। और अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के हवाले से आप देखें तो सबसे जो अहम सवाल है आज के दिन का वो ये है कि ट्रेडर्स ने 28 अगस्त की जो हड़ताल बुला रखी है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स स्कीम और प्लान के खिलाफ, और जिसे जमात इस्लामी के बाद अब मौलाना फजल रहमान की जमात JUIF की सपोर्ट भी हासिल है, ANP भी इसकी सपोर्ट कर रही है। ये ट्रेडर्स की हड़ताल जो है इसका पॉलिटिकल सियासी इम्पैक्ट जो है मौजूदा सियासत के ऊपर क्या होगा। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि बलूचिस्तान की इस सूरत हाल पे पाकिस्तान के रियासती इदारों का और हुकूमत का एक काउंटर रिस्पॉन्स या काउंटर रिएक्शन जो है वो भी हमारे सामने डेवलप हो रहा है। और इस हवाले से पाकिस्तान में एक खासी बहस जो है वो इस वक्त छिड़ी हुई है, सुलगी हुई है, जिसके बहुत से डिफरेंट पहलू और एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें मैं आपके सामने रख सकता हूँ। इसके अलावा ये भी कुछ एक फीलिंग इस वक्त हो रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा साहब किसी हद तक हमें थोड़े डिप्रेस नज़र आ रहे हैं। और बावजूद इसके कि अभी भी ये कोशिशें की जा रही हैं और तासुर दिया जा रहा है कि काजी फायज ईसा साहब की या तो एक्सटेंशन हो सकती है, या जजेस की तादाद बढ़ाई जा सकती है, मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका जा सकता है। लेकिन बाय एंड लार्ज मीडिया ने ये मैसेज एब्जॉर्ब कर लिया है कि काजी फायज ईसा साहब को अक्टूबर के महीने में जाना ही होगा और पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस जनाब मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के राजा सिकंदर सुल्तान भी किसी हद तक डिफेंसिव पे नजर आ रहे हैं। ये और इनसे नथी बहुत से मामलात इस वक्त मेरे सामने हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इन मामलात की तरफ चलूं, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि अभी तक आपने अगर इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन पे क्लिक करें। इसकी वीडियोस जो हैं उन्हें अगर आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें, अगर पसंद करते हैं उसे लाइक ज़रूर करें, लेकिन बहस में हिस्सा लें और बेल आइकन को ज़रूर खोलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और मैं एक और अलग वीलॉग में आपको खासी इंटरेस्टिंग किस्म की IT के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी इसी हवाले से शेयर करूंगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि ताजरों की हड़ताल और उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट पे नज़र दौड़ाने से पहले हमें बलूचिस्तान की सूरत हाल का एक अपडेट लेना चाहिए, जिसके हवाले से पाकिस्तान के सरकारी, गैर सरकारी और सफारती हलकों में एक बहुत ही अहम, एक खासी टेंस किस्म की डिबेट इस वक्त जारी है। आपको याद होगा कि एक दिन पहले, 24 घंटे पहले, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों के बाद पाकिस्तान के वजीर दाखिला, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जनाब मोहसिन नकवी साहब जब बलूचिस्तान में पहुंचे और वहाँ के चीफ मिनिस्टर सरफराज बुख्ती के साथ बैठ के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान की सूरत हाल हमारे लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है और बलूचिस्तान में कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो प्लान नहीं किया जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, और ये तो एक सारी सूरत हाल एक SHO की मार है। इस जो उनकी स्टेटमेंट थी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। लोगों का कहना यह था कि अगर बलूचिस्तान की सूरत हाल एक SHO यानी एक थानेदार की मार है तो फिर चंद थानेदार भेज देने थे वहाँ पर। गुज़श्ता 50 साल से फ़ौज जो है वो क्यों बिठाई हुई है वहाँ पर, इतने क्रैक ट्रुप्स जो हैं क्यों मौजूद हैं। ग़ालिबन मोहसिन नकवी साहब को ये इंप्रेशन दिया गया था, या उनको कहा गया था कि आप ये तासुर देने की कोशिश करें कि ये सूरत हाल जो है हमारे कंट्रोल में है। बिकॉज असेसमेंट की गई है पाकिस्तान के इदारों की तरफ से, जिससे कुछ थोड़ी सी फेमिलियरिटी मुझे मिली है, वो ये है कि BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसके पीछे खड़ी हिंदुस्तान की जो एजेंसीज हैं उन्होंने एक वन ऑफ किस्म का जो ऑपरेशन बड़ी मेहनत से करके ये तासुर देने की कोशिश की है, ये परसेप्शन पैदा की है कि वो अब बलूचिस्तान की सूरत हाल को कंट्रोल कर सकते हैं और वहाँ अपनी मर्जी से एक कयास जो है मचा सकते हैं। और दूसरी तरफ से तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है, आपने जो कुछ भी किया ये एक वन ऑफ ऑपरेशन था, जो ठीक है आपने एक बहुत कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन कर लिया, लेकिन हम अब हमारा काउंटर ऑपरेशन आप देखें। तो कहने में तो मोहसिन नकवी साहब ने इसको लाइटली प्ले किया, लेकिन मेरे पास ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है कि ट्यूसडे के दिन और इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान के जो फोर्सेस हैं, जिसमें पाकिस्तान की आर्मी भी है और जिसमें पाकिस्तान की FC है, वो बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे में जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटिजिक जगह हैं, सड़कें, शाहराएँ हैं, पुल हैं, रेल रोड्स हैं, मुख्तलिफ जगह हैं, उसमें सूंग सूंग के एक एक कोने का जायज़ा लिया जा रहा है। और BLA के ख़िलाफ़ गुज़श्ता 24 या 36 घंटों में कहा यह जाता है कि एक बहुत बड़ा खासा कामयाब किस्म का ऑपरेशन किया गया है, जिसमें BLA के बहुत से जो नेटवर्क हैं उसका कला कमा किया गया है, या उसको उसको अटैक किया गया है, उसको तोड़ा गया है। कोशिश यहाँ पर यह है कि BLA ने जो कैपेसिटीज़ डेवलप कर ली हैं, जिसका मुज़ाहरा उन्होंने संडे की रात और मंडे मॉर्निंग में किया, मंडे मॉर्निंग से ज़्यादा संडे के दिन में उन्होंने जो मुज़ाहरा किया वो BLA की कैपेसिटीज़ को रिड्यूस किया जाए, उसे तोड़ा जाए।
اب بی ایل اے نے جس کیپیسٹیز کا مظاہرہ کیا اسے اگر آپ پاکستان کے اخبارات دیکھیں، ذرائع ابلاغ دیکھیں، تو اس میں اس کو ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے. وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ 50 کے قریب، 40 یا 50 کے قریب جانیں ضائع ہوئیں، جس میں 14 کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کے اہلکار ہیں. میں نے ایسی انفارمیشن دیکھی ہے کہ پاکستان کی آرمی کا جو لاس ہے وہ صرف جو فیٹیلٹیز ہیں، جو لاس آف لائف ہے، وہ سنڈے کے دن 25 تاریخ کو 50 جو ہیں. کیونکہ میں نے جو لکھا ہوا ایک چھوٹا سا میرے کاغذ ہے، میں دکھانا نہیں چاہ رہا آپ کو اسکرین کے اوپر، لیکن اس میں یہ ہے کہ لسبیلا میں 40 وہاں پہ لکھا ہے کہ شہید ہوئے ہیں، اور کچی میں 10 شہید ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ 10 جو ہیں وہ انجریز ہوئی ہیں. سو 50 شہادتیں، 50 لاس آف لائف ہے، اور 10 جو ہے انجریز ہوئی ہیں. نا ایک ہی دن کے اندر ایک پروفیشنل ملٹری کا، سولجرز کا اتنا زیادہ ہیوج جو لاس آف لائف ہے، یہ شو کرتا ہے کہ بی ایل اے اسٹروک را نے، جو انڈین ایجنسیز کا جو یہ حملہ تھا، یہ کتنا فیروشس تھا اور کتنا کوآرڈینیٹڈ تھا. اب یہ حملہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حملہ کیا تھا اور یہ کیوں تھا. اس میں کسی حد تک آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ، بہت حد تک بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جن سرکلز کے ساتھ بات کی ہے، جو اسیسمنٹ میں نے خود پچھلے دونوں ویلاگس میں آپ کے سامنے رکھی تھی مقاصد کے حوالے سے، بائی اینڈ لارج پاکستان کی ملٹری ہائی کمانڈ یا پاکستان کی اپنی جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے، اس کی بھی یہی اسیسمنٹ ہے کہ بی ایل اے اسٹروک را کا جو یہ آپریشن تھا، پہلے تو وہ بڑے کلیئر ہیں اس میں کہ بی ایل اے کی یہ جو ایکٹیویٹی تھی، یہ را کی اور ہندوستانی ایجنسیز کی سپورٹ کے بغیر وہ اس قسم کی کیپیسٹی ڈسپلے نہیں کر سکتے تھے. اور یہ اسکرپٹ بھی جو ہے یہ باہر سے آیا ہے. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو اور چائنا کو یہ میسج دیا ہے، چینیوں کو، کہ سی پیک پاکستان کے اندر بالکل بھی محفوظ نہیں ہے، آپ سی پیک کی حفاظت نہیں کر سکیں گے اور ہم اسے نہیں چلنے دیں گے. دوسرا میسج یہاں پہ یہ دیا گیا ہے کہ اب ہم اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ ہم ول پہ بلوچستان کی پوری لائف کو ڈسرپٹ کر سکتے ہیں، اور ہمیں بلوچستان کی صورتحال کے اوپر کنٹرول ہے، اور ہم کیوس پیدا کر سکتے ہیں. ایک تیسرا بڑا انٹرسٹنگ پہلو جس کی طرف میرا ذہن گیا ہی نہیں، وہ یہ ہے کہ ویسٹرن الائنس کو اور امریکہ کو ہندوستان کی طرف سے یہ میسج دیا گیا ہے کہ ہمارے پراکسیز اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ ہم چین کے جو ریجنل انٹرسٹ ہیں بیلٹ روڈ انیشیٹو کے، ہم انہیں سیریسلی ہرٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اسیسمنٹ ہے اس حوالے سے. اب یہ نوٹ کریں کہ اگر چین کو یہ میسج، پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ سی پیک پاکستان میں محفوظ نہیں ہے، تو چین کا جو ریئیکشن اور رد عمل اب تک آیا ہے وہ اس کے خاصا برخلاف جا رہا ہے. بیکاز منگل کے دن، ٹیوزڈے، جب چین کے منسٹری آف فارن افیئرس کی فارن آفس کی بریفنگ ہوئی، اور بریفنگ کے درمیان کوسچن آنسر سیشنز میں پوائنٹڈلی بلوچستان میں دہشت گردی پہ سوال اٹھائے گئے، تو چین کی منسٹری اسپوکس پرسن کا یہ کہنا تھا کہ ہم اسے کنڈیم تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی جو بہت چھپتی ہوئی بات تھی وہ یہ کہ چین پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف ہر قسم کی کیپیسٹیز بیف اپ کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ ایک، آپ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چین کی طرف سے اسے ایک خالصتاً جیو اسٹریٹجک چیلنج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اب یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے سمجھنا کہ ہم یہ دیکھیں کہ بلوچستان کی صورتحال کو کئی قسم کے لینس کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اور جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کو کئی قسم کے لینز سے دیکھا جا سکتا ہے. جیسے بچپن میں ہم کسی آپتھلمولوجسٹ یا آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے تھے تو وہ اینکوں کے شیشے بدل کے دکھاتا تھا کہ آپ پڑھیں. تو کئی لینز کے ذریعے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ایک اس کا جیو اسٹریٹجک اینڈ سیکیورٹی کا لینز ہے، جس کے ذریعے پاکستان کے ادارے، پاکستان کی فوج اور چائنیز گورنمنٹ جو ہے، یا پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ اسے اس وقت دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے. اور دوسرا اس کا پولیٹیکل لینز یا ہیومن رائٹس کا لینز ہے، سیاسی پہلو ہے، جس کے ذریعے میں اسے دیکھنا چاہ رہا ہوں، اور آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہے اسے دیکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن پہلے میں تھوڑی سی انفارمیشن آپ سے شیئر کر لوں کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان کی وفاقی حکومت نے، پرائم منسٹر شہباز شریف کی گورنمنٹ نے، کی کیبنٹ نے 60 ارب روپے کی اپروول دیا ہے، جو اس سے پہلے ای سی سی نے، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے ان کے سامنے یہ پروپوزل رکھا تھا. اور یہ 60 ارب روپے جو ہیں یہ فوری طور پر عزم استحکام آپریشن کے لیے دیے گئے ہیں. اب یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس کو بہت سے لوگ شک کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں، اور چونکہ پاکستان کے پڑھے لکھے حلقوں کے اندر پہلے ہی بلوچستان کی دہشت گردی کے حوالے سے طرح طرح کی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، ہر قسم کا
تبصرہ کیا جا رہا ہے اور ہر قسم کے شک کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. تو جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک دم 60 ارب روپے جو ہیں وہ سینکشن ہوئے ہیں آپریشن ضرب استحکام کے لیے، تو لوگوں کے ذہنوں میں ان کے جو شک ہیں اس کو تقویت ملتی ہے کہ یہاں کوئی سیاست ہو رہی ہے. اور ہر قسم کا اس میں ایک اینگل اور زاویہ ہے. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید بی ایل اے اور ہندوستان نے ہماری ہی کسی آشیرواد کے ساتھ مل کے چین کو ڈیفینسو پر ڈالنے کے لیے یہ آپریشن کیا ہے. دوسرا پہلو تو یہی ہے کہ پاکستان کی جو مین اسٹریم پالیٹکس ہے اس پہ اثر انداز ہونے کے لیے ایک سٹیج جو ہے وہ سیٹ کی جا رہی ہے تاکہ ایک لا اینڈ آرڈر کی، امن کی ایک ایسی ڈسٹربنس کی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو جائے. تو یہ اس کو ایک ہے اس کا لینس. اچھا، دوسرا جو لینس ہے، میں ابھی تک مجھے جو لوگوں سے میری بات ہوئی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو خالصاً ایک جیو اسٹریٹجک سیکیورٹی لینس سے ہی دیکھا جا رہا ہے. اور کوشش یہ ہے کہ ہم ایسی ایک میسو اسٹرائک کریں اگلے چند دنوں کے اندر بی ایل اے کے آرکیٹیکچر یا اسٹرکچر پہ کہ بی ایل اے کی ٹانگیں لڑکھڑا جائیں اور جو کیپیسٹیز بی ایل اے نے گرو کر لی ہیں وہ کیپیسٹیز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ بی ایل اے نے کسی ویکیوم میں تو یہ کیپیسٹیز ڈیولپ نہیں کی، اور پاکستان کی فورسز کی اور سیکیورٹی ایپریٹس کی بلوچستان میں پریزنس رہی ہے گزشتہ کئی مہینوں یا سالوں میں. اس کے باوجود بی ایل اے نے یہ کیپیسٹیز ڈیولپ کر لی ہیں. تو پھر کویسچن یہ ہے کہ کیا دفتن کسی ایک اسٹرائک کے ذریعے یہ چند سرجیکل اسٹرائکس کے ذریعے کیا بی ایل اے کی ایسی کیپیسٹیز کو پاکستان کی آرمی ریڈیوس کر پائے گی؟ یہ نہیں ریڈیوس کر پائے گی. پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ آرمی کو بڑی کامیابی ہو بی ایل اے کی ملیٹنٹ کیپیسٹیز کو ریڈیوس کرنے میں، لیکن جب تک اس مسئلے اور چیلنج کا پولیٹیکل حل نہیں نکلے گا، ایک میننگ فل پولیٹیکل انگیجمنٹ خاص کر کے سدرن بلوچستان میں، یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ جس علاقے میں زیادہ ڈسٹربنس دیکھی گئی ہے، جہاں مہرنگ بلوچ نے اپنی کیمپین بھی چلائی تھی چند ہفتوں میں، جہاں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ نکلے مہرنگ بلوچ کو سننے کے لیے، یہ وہ علاقے نہیں ہیں جہاں 1960 یا 70 کی انسرجنسیز دیکھی گئی تھیں. وہ علاقے ٹرائبل چیفز کے کنٹرول کے علاقے تھے. یہ بائیں لارج ایک بتوس طبقے کے غریب لوگوں کے علاقے ہیں. یہ اس کو سدرن بلوچستان کہا جاتا ہے، جس کے لیے یہ مائیں 15 سالوں سے تڑپ رہی ہے. ان کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے ہیں، ان کی بوڑھی ہڈیوں میں جان نہیں رہی ہے کہ وہ اب تصویر اٹھا سکے. اس کو بتانا ہے کہ بلوچ جذباتی نہیں ہے، نظریاتی ہے. نفرت کی انتہا تو دیکھیں، ان کی لاشوں پر، ان کے سینوں پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لکھا گیا. چن چن کر ان کو پکڑا گیا، چن چن کر ان کی لاشیں پھینکی گئی. تو جب تک یہاں پر لوگوں کے ساتھ ایک میننگ فل انگیجمنٹ نہیں ہو پائے گی، ان کے کنسیڈریشنز، ان کے جو خدشات کے کنسیڈریشنز حکومتوں کے سامنے نہیں آ سکیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف سیکیورٹی یا ملٹری لینس سے مسائل کا حل جو ہے وہ نہیں نکل سکے گا. اب لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بلوچستان میں، پاکستان میں ہی شاید کبھی جینون میننگ فل الیکشن نہیں ہوئے، لیکن بلوچستان میں تو کبھی الیکشن ہوئے ہی نہیں ہیں. اور جس بے دردی، ستم ظریفی، بے حسی سے بلوچستان کی پالیٹکس کو مینیج کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا زخم ہے. ابھی اسی چیز کو دیکھ لیجئے کہ گزشتہ 48 گھنٹے کی جو ڈسکشنز ہوئی ہیں اس پہ مجھے خاصے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں بلوچستان میں بائیں اینڈ لارج پی ٹی آئی سپورٹڈ، عمران خان سپورٹڈ کینڈیڈیٹ جو ہیں انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے. یہ اور بات ہے کہ انہیں کامیابی مینیفیسٹ نہیں کرنے دی گئی. اب اس میں یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہمارے اداروں کی نیت نیک ہے یا ان کا ویژن کلیئر ہے، تو ایک ایسی وفاقی نیچر کی جماعت جس کی پریزنس بلوچستان میں بھی ہو، پنجاب میں بھی ہو، خیبر پختونخوا میں بھی ہو، کراچی میں بھی ہو، آزاد کشمیر میں بھی ہو، گلگت بلتستان میں بھی ہو، اسے تو ایمبریس کرنا چاہیے، اسے تو ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے، اس کو گلے لگانا چاہیے. لیکن یہاں ایک الٹی حکمت عملی جو بھی ان کی ہے، جو بے تکی قسم کی، وہ چل رہی ہے. اور یہ ان کی جو بے تکی سیاست ہے شریف زرداری عاصم رجیم کی، یہ اب بلوچستان کے مسائل میں مزید اضافہ کرتے ہمیں اس اسٹیج کے اوپر نظر آ رہی. اس سے پہلے کہ میں بلوچستان کے ٹاپک سے ٹریڈرز کی طرف آؤں، میں ایک چیز کے لیے اپولوجائز کرنا چاہتا ہوں. پچھلے ویلاگ میں نے جب اکنامک ایشوز کی بات کی تو میں نے یہ کہا کہ بلوچستان کا بہت سے جو مالی، اس کی جو معدنیات ہیں، اس کے بہت سے جو ریزروز ہیں وہ فیوچر میں ہیں، اس میں بہت انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی، تب وہ جا کے مینیفیسٹ ہوں گے. اور بلوچستان سے ریسورس ایکسٹریکشن اس وقت پتہ نہیں کیسے، کیونکہ آج کل چونکہ گیس کی بات ہی نہیں ہو رہی، سوئی گیس کی بات تقریباً ختم ہی ہو چکی ہوئی ہے، تو میں نے اس چیز کو اگنور کر دیا کہ 1950 کی لیٹ دہائی سے نکلنے ہوئے 60 کی دہائی، 70، 80، 90 اور تقریباً 50 برس تک جو سوئی گیس
پاکستان کے کارخانوں نے استعمال کی ہے سندھ کے اندر، کراچی کے اندر، پنجاب کے اندر، فیڈرل ٹیریٹریز کے اندر، مختلف جگہوں پہ، اس کے بارے میں ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ اس کی کیا قیمت جو ہے بلوچستان کے لوگوں کو ادا کی گئی ہے، کیا وہ ایک فیئر پرائس تھی؟ تو ریسورس ایکسٹریکشن کی کہانی جو ہے وہ بلوچستان کے ساتھ وابستہ ہے، اینڈ آئی اپولوجائز کہ میں نے اس امپورٹنٹ اینگل کو اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر نظر انداز کر دیا۔ اب آئیں آج کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کی طرف، جہاں پاکستان بھر میں بائی اینڈ لارج، زور تو بہت کراچی میں ہے لیکن لاہور فیصل آباد میں بھی ہے، تاجر ہڑتال کر رہے ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ایپیکس ٹیکس باڈی ہے پاکستان کی، اس کے ٹیکسز کے خلاف بنیادی طور پہ اپریل کے مہینے میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR نے ایک تاجر دوست تاجر کی ایک نئی اسکیم جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا، اور ابھی گزشتہ چند دنوں یا ہفتوں میں ٹیکس ریٹس جو ہے وہ ہائیک ہوئے ہیں، جس پہ تاجر جو ہے وہ ریئیکشن اور رد عمل کر رہے ہیں۔ تاجروں کی پوزیشن ویسے اگر آپ دیکھیں تو ایتھیکل طور پہ تھوڑی سی کمزور ہے، خاصی کمزور ہے بلکہ، کیونکہ FBR کے چیئرمین اور FBR جن کے تاجروں کے ساتھ جن کی بہت بات چیت بھی ہو رہی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ریٹیل سیکٹر پاکستان کے GDP میں 20% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور جس طرح سے ایگریکلچر کرتا ہے، لیکن جو ٹیکسز اکٹھے ہوتے ہیں ریٹیل سیکٹر سے، تاجروں سے، دکانداروں سے، وہ بہت کم ہے۔ دکانداروں کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم ٹیکسز دینے کو تیار ہیں لیکن ہم ڈاکومنٹیشن کے نیٹ میں نہیں آنا چاہتے، ہمیں آپ ایک فکس قسم کا ٹیکس ہم سے لے لیں اور انڈیویجول ہمیں ٹیکس ریٹرنز والا داخل نہ کرانے پڑے، بیکاز وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ وہ ایک ڈاکومنٹیشن کے پروسیس میں آتے ہیں، ایک تو ڈاکومنٹیشن کی کاسٹ بہت ہے پاکستان کے اندر، اور جب آپ ڈاکومنٹیشن نیٹ میں آتے ہیں تو پھر FBR کا انسپیکٹر اور اسسٹنٹ کمشنرز جو ہیں ان کو بہت زیادہ ہراساں کرتے ہیں، ان سے مسلسل رشوت دی جاتی ہے اور انہیں تنگ کیا جاتا ہے۔ اس کی آج کے دن میں اور اس وقت اس سمے اس کی جو مین امپورٹنس ہے تاجروں کی ہڑتال کی، وہ یہ ہے کہ تاجروں کی ہڑتال جب بھی ہوتی ہے اس سے حکومتوں پہ بہت زیادہ پریشر پڑتا ہے، اور اب یہ تاجروں کی ہڑتال ایک ایسی ہڑتال ہے جس کو پہلے جماعت اسلامی سپورٹ کر رہی تھی۔ گزشتہ 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے میں جماعت JUIF جو ہے، مولانا فضل الرحمان، انہوں نے بھی اس کی سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے، اور ایمل ولی خان جو ہیں ANP کے، وہ بھی اسے سپورٹ کر رہے ہیں۔ PTI اس کو سپورٹ اس لیے نہیں کر رہی کہ PTI اپنے آپ کو ایک پارٹی ان ویٹنگ یا ان گورنمنٹ ان ویٹنگ کے طور پر تصور کرتی ہے، اور کوئی بھی ایسی پارٹی جس کو یہ لگتا ہے کہ وہ کل کو حکومت بنائے گی فیڈرل گورنمنٹ کی، وہ نہیں چاہے گی کہ ٹیکس کے اس قسم کے میٹر میں جہاں آ کے اسے انہی پالیسیز کو پرسیو کرنا ہوگا یا امپوز کرنا ہوگا، وہ کوئی اس کے اوپر کلیئر پوزیشن لے۔ تو یہ کم از کم اس وقت کی صورتحال ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تاجروں کی یہ جو ہڑتال ہے، اس کا ایک سم ٹوٹل امپیکٹ جو ہے وہ آج یا کل کے دن میں کیا پڑتا ہے۔ اب ایک اس پولیٹیکل امپریشن کی طرف آ جائیں جسے پاکستان کے اینالسٹ جو ہیں وہ اب ایبزارب کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ PMLN PPP کی طرف سے ابھی بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، کوششیں ہو رہی ہیں، کلیم کیے جا رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دلائی جائے گی، تمام جج صاحبان یا سرکاری سول جو بیوروکریٹس ہیں ان کی مدت ملازمت میں 2 سال کا اضافہ کر دیا جائے گا، اور اس میں کوئی پینشن جو ہے اس کو بچانے کی کوشش ہے۔ دوسری طرف سے یہ بھی کلیم ہے کہ جج صاحبان کی تعداد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 4 ایڈ ہاک ججز جو ہیں ان کو لانے کی کوشش کی، 2 وہ لا سکے، 2 وہ نہ لا سکے، لیکن جو امپریشن اب تک پاکستان کی آپ کہہ لیں کہ میڈیا کے حلقوں نے ایبزارب کر لیا ہے، وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جانا ٹھہر گیا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب رک نہیں سکیں گے۔ اس کے ساتھ جو ایک انٹرسٹنگ ایک امپریشن سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی حد تک الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان صاحب بھی نسبتاً کچھ کمزور پڑتے یہ ڈیفینسو پہ نظر آ رہے ہیں، اور اس کا مظاہرہ اس وقت ہوا جب ECP کے سامنے عزیر بھنداری جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اور عائشہ خالد پیش ہوئے ایک اس ڈیفینڈ کرنے کے لیے PTI کے پوائنٹ آف ویو کو، جہاں PTI کا کہنا یہ ہے کہ ان کے خلاف جو انٹرا پارٹی پولز کا کیس ہے، اس کی پروسیڈنگ اس وقت ECP کو نہیں کرنی چاہیے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو میجورٹی ڈیسیژن ہے وہ اسے آنے دینا چاہیے، اور اس میں جو کلیریفیکیشن ECP نے سارٹ کی ہے، مانگی بھی ہے، وہ مل جائے تو اس کے بعد آپ اس کا فیصلہ کر لیں۔ اس پہ خاصی بحث ہوئی اور بہت ہی عجیب و غریب بحث تھی جس کو دیکھ کے بھی ہنسی آتی ہے، لیکن ان دی اینڈ الیکشن کمیشن نے اسے 18 ستمبر تک ملتوی کر دیا ہے اور اپنے فیصلے کو ریزرو کر دیا 18 سپٹمبر تک، اور اسے ایک طرح سے سمجھا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن ذرا معاملات کو تھوڑا احتیاط سے ڈیل کر رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، وہ بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کربٹ جو ہے وہ بیٹھے گا۔ اب ایک آخر میں ایک ڈیولپمنٹ امریکہ کے حوالے سے لے لیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں امریکہ کے اسپیشل پروسیکیوٹر، فیڈرل اسپیشل پروسیکیوٹر نے پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو 6 جنوری 2020 کے واقعات کے حوالے سے ایک بار پھر 4 کاؤنٹ پہ ان کی انڈائٹمنٹ کر دی ہے، یعنی فرد جرم ان کے اوپر جو ہے وہ عائد کر دی ہے، اور یہ انہوں نے کی ہے
सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के फैसले के बाद, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा था कि प्रेसिडेंट जो है उसके प्रेसिडेंशियल एक्शंस की इम्यूनिटी है, लेकिन स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो हैं उन्होंने रिवाइज करके डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अब ये लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक पॉलिटिकल कैंडिडेट की हैसियत से उनको चार्ज किया जा रहा है, नॉट एज अ प्रेसिडेंट बट एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। ये तो खैर एक शिकैनरी है या एक सोफिस्ट्री है, ये वर्ड्स का प्ले है, लेकिन ये जो इंडाइटमेंट है ये एक ऐसे वक्त में आई है जब डेमोक्रेटिक प्रोपेगेंडा मशीन या पूरी जो उनका एक ज़राए अबलाग है अमेरिका के, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, वो मसलसल बढ़ चढ़ के ये दावा कर रहे हैं कि कमाला हारिस जो हैं वो बहुत ज़ोर पकड़ रही हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की टीम जो है वो हमें बहुत ज़्यादा घबराई हुई और डिफेंसिव पे नज़र आती है। अब ये बिल्डअप हो रहा है 10 सितंबर 2024 की प्रेसिडेंशियल डिबेट के लिए, जिसके लॉज और बाई लॉज जो हैं उस पर डिबेट हो रही है। अभी झगड़ा ये है उसके कि माइक्रोफोन खुले रखे जाएंगे जब एक कैंडिडेट बोलना बंद करता है या नहीं करता, और ABC इसे लीड करेगा, ये होस्ट करेगा, और 10 सितंबर 2024 को ये प्रेसिडेंशियल डिबेट है। और ये प्रेसिडेंशियल डिबेट आगे चलने वाली अमेरिकन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है उसका तकरीबन समझा जाता है कि फैसला कर देगी। इस लिहाज से ये प्रेसिडेंशियल डिबेट जो है ये बड़ी अहम होगी। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती।